बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे और हम क्या पूरी दुनिया ही इस पे तबसरे कर रही है, पूरी दुनिया ही इस पे लिख रही है, और वो ख़बर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला डिफेंस का दिफाई जो मुआहिदा है। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हमारे सामने आया है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा तशवीश नज़र आती है उन ममालिक से जिनके ख़ास तौर से मिडल ईस्ट में कोई जारहियत के इरादे थे। जैसे कि इज़राइल के हवाले से बात की जाती है कि इज़राइल ने, आप देखें, कुछ दिनों के अंदर 6 ममालिक को निशाना बनाया है, उन पे हमला किया है। इस साल हमने ईरान पे भी हमला देखा इज़राइल की तरफ से, और फिर कतर पे हमला एक ऐसा हमला था कि जिसके बाद पूरी दुनिया, ख़ास तौर से जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो ये सोचने पे मजबूर हुए कि हमें कोई सिक्योरिटी गारंटीज़ अमेरिका की तरफ से नहीं मिली हैं जिसके हम इत्तेहादी हैं, और वो इज़राइल के पीछे फुल सपोर्ट के साथ खड़ा है। और उसके बाद जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो हमें दिफाई मुआहिदा नज़र आया है, अब जो ख्याल भी किया जाता है कि और भी आपको गल्फ़ के कंट्रीज़ इसमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे, और किस तरीके से अलाइंसेस भी शिफ्ट हो रहे हैं, और ख़ित्ते के अंदर एक नई दिफाई और सिक्योरिटी की सोच भी जन्म ले रही है कि अमेरिका पे हमने जो हमारा रिलायंस है सिक्योरिटी के लिए, अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उसको कम करना है। इसी पे आज बात करते हैं, और इस पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर मसूद खान, फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना एंड द यूएस, और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं आप यूनाइटेड नेशंस में। एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन वर्ल्ड व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि जितनी इस वक्त वॉलेटाइल सिचुएशन मिडिल ईस्ट के अंदर नज़र आती है, ये जो रीजनल सिक्योरिटी लैंडस्केप है, आप देख रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। जितनी तेज़ी से पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये दिफाई मुआहिदा, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हमारे सामने आया है, क्या उतनी ही तेज़ी से दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ भी इसका हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे? जी, वहाँ पहले से इस किस्म की सोच पाई जाती है, यानी अपने दरमियान ताउन जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उनके पास पहले से इस किस्म का कोई फार्मूला मौजूद था जिसके तहत वो एक मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल बनाना चाहते थे, एक दफाई मैकेनिज़्म बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ बाहमी इख्तलाफात की वजह से, या दूसरे जो है अमेरिका की अश्योरेंसेस की वजह से, वो ऐसा नहीं कर सके थे। और अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिर यह है कि जो है, जो सदर ट्रंप ने इस साल के आगाज़ में जो इन खलीज रियासतों का दौरा किया था, तो उसमें दोबारा उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि तमाम इलाके खलीजी रियासतें महफूज हैं। तो कतर के ऊपर जब हमला हुआ है, तो वो एक यानी नाजुक शीशे की तरह वो एतमाद टूट गया, और उसके बाद ऐसे सारे के सारी खलीजी रियासतों ने, बिलखसूस सऊदी अरब ने, अपने आप को एक्सपोज महसूस किया। और अगरचे हमारे उनके साथ, सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात हैं, और इस मामले के ऊपर भी गुफ्तगू जारी रही है, क्योंकि सऊदी अरब ने हमारे स्ट्रेटिजिक मामलात में भी मदद की, हाथ बटाया है, और माशी मामलात में भी। तो इस वजह से ये नहीं कि ये यकायक हुआ, इसके बारे में एक सोच भी हुई है, लेकिन जो कैटलिस्ट हुआ वो कतर के ऊपर हमला हुआ। और उसके बाद जो आपके सवाल का जवाब जो है वो हाँ में है। खलीजी रियासतों से पूछा गया है कि जी क्या आप शामिल हो सकते हैं, या जो सऊदी अरब के कुछ सरकारी या गैर सरकारी तर्जुमान हैं उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसका भी इम्कान है। मैं एक और चीज़ इसमें इजाफा कर दूं कि जब सऊदी अरब ने यह फैसला किया है, तो उसे जीसीसी की मुकम्मल हिमायत हासिल है, क्योंकि वहाँ जीसीसी का जो भी मुल्क है इस किस्म का कोई माहिदा करता है, तो वहाँ जीसीसी के अंदर इत्तफाक राय होना ज़रूरी है, कंसेंसस होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी रज़ा और रग़बत से हुआ है। ठीक है। जीसीसी में जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ 6 ममालिक हैं, और वो बहुत ही महदूद, अगर कोई मिलिट्री बॉडी बनती भी है इन ममालिक के दरमियान, इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी सामने आती है तो वो बड़ी लिमिटेड सी होगी, और दीगर ममालिक को यकीनी तौर पर इसमें शामिल होना चाहिए। और वही हमें नज़र भी आता है कि पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा करके सऊदी अरब ने उसका इजहार भी किया है। ये बताइए कि बहुत सारे लोग इसको एक
نیٹو کی طرز پہ ایک مسلم نیٹو کا نام دے رہے ہیں، ایک ایسی آرگنائزیشن کہہ لیجئے، ایک ایسی باڈی کہہ لیجئے جو کہ ان تمام مسلم ممالک کے تحفظ کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے کام کر سکے گی. جب ہم نیٹو کی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جی اس میں یہ بھی ہے کہ ایک پہ حملہ ہوگا تو سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیول تک، اس حد تک جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو معاہدہ ہے بائیلیٹرل ہے، دو طرفہ ہے، جی. اور میں اسے کہوں گا کہ یہ جو دفاعی معاہدہ، اگر آپ ایک لارجر الائنس کی بات کر رہی ہیں تو اس کے لیے ایک ایمبریو ہے، ایک چھوٹا نیوکلیس ہے اور نقطۂ آغاز ہے، اور اس میں توسیع ہو سکتی ہے. جب یہ، اگر آپ نے اسے ٹریٹی کی شکل دینی ہے، یعنی مطلب ملٹی نیشنل ٹریٹی کی یا ملٹی اسٹیٹ ٹریٹی کی شکل دینی ہے، جی. تو باقی ملکوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا. اس وقت جو ہے، جو آپ نے نیٹو کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا ہے، اور اس سے ملتی جلتی بلکہ منون ویسی زبان استعمال کی گئی ہے اس میں، یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود یہ کہہ دیا، اور یہ بات درست ہے، کہ اس معاہدے کی وجہ سے دوسرے مسلمان ممالک کا حوصلہ بڑھا ہے، اور حوصلہ پیدا ہوا ہے. ان مثال پر ترکی ہے، مصر ہے، یہ ممالک، جو عرب ممالک بنیادی طور پر جو اس وقت اسرائیل کے نشانے پہ ہیں، یا جو پہلے ہی اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے مسمار ہو چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب بے بس محسوس کر رہے تھے. امت مسلمہ اتنی بڑی ہے اور مشرق وسطیٰ دنیا کا مرکز ہے، یعنی جو سارے کرۂ ارض کا مرکز ہے جغرافیائی اعتبار سے اور اسٹریٹجک اعتبار سے، اور 2 ارب کی آبادی کے باوجود مسلمان بالکل اپنے آپ کو نہتہ اور غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے. تو اس سے کچھ ان کا حوصلہ بڑھا ہے. اس میں، اس کی کامیابی کے لیے بہت سے ابتدائی قدم اٹھانے ضروری ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس میں شامل ہو سکیں. اس کے لیے یہ ہے کہ جو سعودی عرب اور ہمارے درمیان جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن ہوگی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے بعد معاشی روابط بڑھیں گے. بالکل. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سرمایہ کاری بڑھا کر $25 بلین کر دے گا، اور اس کے علاوہ فوری طور پر 2 بلین جو ہے ہمارے اسٹیٹ بینک میں بھی اس میں اسے ڈپازٹ کرے گا. یہ اچھی خبریں ہیں، اور ہمیں اس علاقے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جارحانہ معاہدہ نہیں ہے، یہ دفاعی معاہدہ ہے. اس بالکل. کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کوشش کی تھی، بڑی کوشش کی تھی، اور امریکہ سے بھی مذاکرات کیے تھے. اس نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کچھ کامیابی ہوئی. اور اسرائیل کے ساتھ بھی وہ گفت و شنید میں تھا امریکہ کے ساتھ، کہ اگر وہ ابراہیم اکارڈز میں اسے شامل کرنا جی. چاہتے تھے تو ان کی 3 4 جو ہے شرائط تھی. ایک یہ کہ آپ جو ہے ہمیں پورے سیکیورٹی کور دیں، اور اس کے سلسلے میں امریکہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کرے. لیکن امریکہ جو ہے وہ ٹالتا رہا، اور یہ معاہدہ نہیں ہو سکا. ان جو یہاں کی ریاستیں، ان کے ساتھ ایک معاہدہ پہلے کا بھی ہے، لیکن جو صحیح ایک جو ہے آئن کاسٹ رائٹ. معاہدہ نہیں ہو سکا. اور دوسرا یہ تھا کہ ابراہیم اکارڈز کے لیے ان کی یہ تھی کہ جناب آپ ایک 2 ریاستی فارمولے کی تصدیق کریں، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں، اور ایک ایسا فیصلہ کریں جو ارریورسیبل ہو. یہ ساری چیزیں امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے مانی، نہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے مانی. لیکن جب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا تو خلیجی ریاستوں کو محسوس یہ ہوا کہ ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا بالکل. ہے، اور انہیں اس بات پہ بالکل اعتبار اور اعتماد نہیں تھا کہ امریکہ کو اس کا علم نہیں تھا. اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. اب ظاہر ہے کچھ چیزیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ نہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے مانی، نہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، بٹ اس کے باوجود جس طریقے سے تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائزیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے بھی بات ہو رہی تھی. ابراہم اکارڈ کا بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ حصہ بننے کے لیے تیار تھے. یہ خبریں تھیں. اگین اس میں سچائی اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس بھی ہیں، اس میں اور بھی کچھ میڈیا کی رپورٹس بھی ہیں، کس حد تک ہے سچائی، کس حد تک نہیں ہے. لیکن اگر واقعی اس میں کہیں کوئی حقیقت تھی بھی تو اس سب کے بعد، قطر پہ حملے کے بعد، وہ ممالک بھی 100 دفعہ سوچیں گے، بلکہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. جیسے قطر ایک باقاعدہ طور پہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، ایک بڑا ایکٹیو رول تھا اس کا میڈیشن کے اندر، اب وہ بھی ہٹ گیا پیچھے. جی دیکھیے، 3 ممالک تھے جو اس سلسلے میں کردار ادا کر رہے تھے، اور اس میں ترکی، مصر، اور بنیادی طور پر مرکزی کردار جو ہے وہ قطر ادا کر رہا تھا. تو اب انہیں جب یہ نشانہ بنایا گیا براہ راست، جب مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ نتنیاہو کی ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد جو انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی
تو پہلے یہ خبر سرکولیٹ کر رہی تھی کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی دوبارہ کبھی اسرائیل ایسا حملہ نہیں کرے نہیں گا، کرے گا، بالکل لیکن نتنیاہو نے اس سیکرٹری آف اسٹیٹ کی موجودگی میں یہ کہا کہ اس نے دہرایا کہ جہاں بھی ہوا، جہاں بھی کوئی حماس کے نمائندے ہوئے، میں ان کو مطلب وارننگ جی دیتا ہوں کہ ان مالک کو بھی کہ وہاں ہم حملہ کریں گے۔ اس کے بعد کوئی اس قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہ گئی تھی۔ اور دوسرے یہ بھی ہے کہ یہ اسرائیل نے بہت بڑی سرخ لکیر پار کر لی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اگرچہ یہ بھی حلیف تھے، یہ سارے کے سارے جو خلیجی ریاستیں ہیں اور امریکہ کی تابع رہی ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے ان کا تعاون رہا ہے، لیکن انہیں پتہ چلا کہ یہاں ڈسکرمنیشن ہے اور کوئی اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو کہانی چل رہی ہے وہ اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وسیع تر اسرائیل، گریٹر اسرائیل جی بنائے گا، اور اس کا نقشہ جو ہے، اس کا جو سیاسی جغرافیہ ہے وہ پہلے سے بتا چکا ہے۔ نتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز کی ایک تقریر سے پہلے وہ نقشہ ساری دنیا کو دکھایا ہے، اور اس وقت اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ میں جتنی بھی بڑی عمارتیں ہیں، یعنی بلند عمارتیں ہیں، 50 کے قریب جو مسمار کر دی گئی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں حماس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہیں سے ان کی اسرائیلی کابینہ سے بیانات آ رہے ہیں کہ اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کو پہلے تباہ و برباد کریں گے، اس کے بعد ری بلڈ کریں گے اور اس میں غیر قانونی آباد کاری کریں گے، سیٹلمنٹس کریں گے۔ تو اچھا دوسرا اس نقشہ جو ہے وہ کہیں سعودی عرب کے وسط میں آ کے ختم ہوتا ہے، رائٹ یعنی اس میں شام کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں، اس میں دروز ٹیریٹری جو ہے اور اس کرد ٹیریٹری جو ہے، اس کے بعد جو گولان ہائٹس ہیں جو ان کا اوپر بالکل غیر قانونی قبضہ ہے اسرائیل کا، لبنان کا حصہ وہ چاہتے ہیں، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں اردن بھی رہے نہ رہے۔ تو اس قسم کے عزائم، کیونکہ ان کے نقشے میں یہ سارے علاقے شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی کچھ نہیں ہے، فلسطین کچھ نہیں ہے، سارے کے سارے عرب ہیں، جائیں جا کے یہاں سے نکلیں، یا لیبیا میں آباد ہوں یا سعودی عرب میں آباد ہوں۔ تو اس تناظر میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ غیر معمولی اہمیت کا حامی ہے، اور اس سے جو ہے ہم نے مشرق و مغرب سے جو جارحیت کی دھمکیاں تھیں یا بالکل امکانات تھے، ان کی سامنے فصیلیں کھڑی کر دی۔ صحیح۔ اچھا امبیسڈر صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ نے بھی جس طرح سے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اب دوبارہ اسرائیل جو ہے وہ قطر پہ حملہ نہیں کرے گا، پھر نیتنیاہو نے کہا کہ حماس کی لیڈرشپ کا ہمیں جہاں بھی پتہ چلے گا ہم وہاں اٹیک کریں گے، اور پھر 3 ممالک کے حوالے سے ایسی خبریں آئی تھیں، اور ایرانی میڈیا کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ ترکیے کے اوپر، ترکی اگین نیٹو کا ممبر ہے، would it be that easy، وہ ایک الگ سے سوال ہے۔ پھر عراق کا ذکر کیا گیا تھا اور مصر کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہاں حماس لیڈرشپ موجود ہے، اور یہ کنٹریز ہائی الرٹ پہ ہیں کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد سے اور بھی اسلامک ملکوں کو بہت ہمت ملی ہے، حوصلہ ملا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پہ اگر دھمکیاں بھی تھیں 3 ممالک پہ حملوں کی تو وہ اب ختم ہو جائیں گی، دیر از نو چانس آف اینی اٹیک آن دیز کنٹریز؟ جی بالکل، فی الفور تو یہی ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باقاعدہ یہ نیٹو بن جائے گا، جو پاکستان اور سعودی عرب جو ہے اس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جس وقت 2 طرفہ معاہدہ ہے، اگرچہ اس کے بھی جو کثیر الملکی مضمرات ہیں اور ثمرات بھی ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ صرف 2 ممالک تک محدود نہیں ہوں گے، اس میں غنیم اور اس کے علاوہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو جو دوست ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں وہ اس الائنس کو بڑھانا چاہیں گے، اور کیونکہ اور اس وقت جو ہے خلیجی ریاستیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ باقاعدہ ایک نظام بنا رہی ہیں اس وقت، اس میں وہاں مشاورت جاری ہے کہ کیسے خلیجی ریاستوں کا بھی اپنا ایک جو ہے میکینزم بنایا جائے، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ افرمیٹو میں ہے، ہاں، کہ اب اس کے امکانات کم ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں جی کہ اسرائیل جس پالیسی کے اوپر عمل کر رہا ہے اور جس بے دردی سے لوگوں کو مار رہا ہے، اس نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، تو اس وقت سچویشن سخت والیٹائل اور انپریڈکٹیبل ہے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل کا جو یہ قسم کا جو مومنٹم ہے، جو اس کا نیگیٹو مومنٹم ہے، یہ ٹوٹ پائے گا یا نہیں، کیونکہ اس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے مکمل طور پر۔
اور اس کے اوپر جو ہے مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں، کیا آرائی بھی کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کی کیا مجبوری ہے، جو اور ریپبلکنس کی، جو ریپبلکن سینیٹرز اور کانگریسمین، ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، بالکل صحیح. اور وہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے. بالکل صحیح. یہ بتائیے کہ یہ جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ ان کی کیا مجبوری ہے، اوبیسلی تمام لوگ بات کرتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر، امریکہ کے اندر بھی اور مغرب میں بھی بہت کنٹریز میں آپ کو جو جوئش لابی، انفیکٹ زائنسٹ لابی کہنا چاہیے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے اور یرغمال بنی ہوئی ہے ان کی پالیسیز جو ہیں اس لابی کے ہاتھوں. اب یہ مجھے یاد ہے جنرل ویزلی کلارک نے ایک انٹرویو کے اندر بھی کہا تھا، اور اس کے بعد ایک کتاب کے اندر بھی اس کا حوالہ دیا گیا تھا کہ یہ واشنگٹن میں پالیسی بہت پہلے بن گئی تھی، دہائیوں پہلے بن گئی تھی، کہ مڈل ایسٹ کے 7 ممالک کا ذکر کیا گیا تھا دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسٹروائے دی 7 کنٹریز ان 5 ایئرس، جس میں ہم نے دیکھا کہ صومالیہ پہ بھی اٹیک ہوا، عراق پہ بھی ہوا، سوڈان پہ بھی ہوا، شام پہ بھی ہوا، پھر اس کے بعد لیبیا بھی ہے، لیبنان بھی ہے، 7واں کنٹری بچا تھا ایران، اس پہ بھی اٹیک ہوا، لیکن اس میں سکسیسفل نہیں ہو سکے کیونکہ وہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا، وہ مزاحمت جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اسرائیل. سو یہ اسی جو پلان گریٹر اسرائیل جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا، یہ وقتی طور پہ یہاں تھمتا ہوا نظر آتا ہے، ایک ٹیمپرری پاز نظر آئے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا باقاعدہ مستقل علاج ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس وقت سوچ وچار ہو رہی ہے کہ اس کا مستقل علاج کیسے ڈھونڈا جائے، اور یہ بڑے نازک معاملات ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، نازک اور حساس معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ صرف کیا وسیع تر یا گریٹر اسرائیل ہے یا گریٹر مڈل ایسٹ ہے، کیونکہ گریٹر مڈل ایسٹ کا کانسیپٹ بھی نیو کانس نے لانچ کیا تھا اور اس کے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی تھی. ایک کوشش یہ کی گئی تھی کہ پورے مشرق وسطیٰ کو ڈیموکریٹائز کر دیا جائے. حالانکہ جو موجودہ نظام ہے، جس قسم کا بھی بادشاہت کا نظام ہے، وہ امریکہ کو اور اس کے حلیفوں کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے خام تیل اور گیس موجود ہے اور اس کے سپلائی جو ہے اس میں کسی قسم کی وہ رکھنا نہیں چاہتے. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب مثلاً آپ پاکستان کے نقطہ نظر سے اسے دیکھیں، میں نے کہا یہ نازک اور حساس ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو ایک طرف ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور اس کے بعد جو ہمارے دائیں بائیں جو 2 فلینکس ہیں اس کے اوپر جو ہے اسرائیل ہے اور ہندوستان ہے، تو ان کو ہم نے ایک میسج بھیجا ہے. تو اس مشترکہ میسج بھیجا ہے، اور امریکہ اس کا حلیف ہے. تو اس ساری کمپلیکس سچویشن سے ہم کیسے نیویگیٹ کریں گے؟ دس از دا چیلنج. کیونکہ امریکہ میں ہماری ساکھ بنی ہوئی ہے، اور ابھی ہندوستان کی سزا امریکہ سے جاری ہے. آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے 2 اقدامات کیے ہیں. ایک چابہار کے اوپر جو بھی ہندوستان کو استثناء دیا ہوا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا ہے، اور دوسرے جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی H1B ویزا کے اوپر لوگ جا رہے ہیں انہیں $1,00,000 کی فیس دینا ہوگی. اس میں 2 ممالک براہ راست متاثر ہوں گے، ایک ہندوستان اور دوسرا چین. تو یہ چین یعنی ہندوستان کے خلاف ایک اور تعدیبی کارروائی ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اچھا، ہم نے یہ اچھا فیصلہ تو کر لیا، اس کے بعد بہت ہی جرأت مندانہ قدم اٹھا لیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے براہ راست وہ کس قسم کی سازش کریں گے، کیونکہ ان کی بھی اپنی ایک حکمت عملی اسٹریٹجی ہے. وہ مغرب میں، مشرق میں، خطے سے باہر واشنگٹن میں یا دوسری جگہوں پہ جہاں جہاں ان کو سپیس ملے گی وہ اسے ناکام بنانے کی کیسے کوشش کریں گے. تو اس سلسلے میں 2 نکات ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باہر کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، خاص طور سے ہندوستان کی پہلے سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، وہ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے اور دہشت گردی کو تیز تر کر دیتی ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو سعودی عرب جیسی ریاست ہے جس کے فرما روا اور جس کے جو حکمران بادشاہت جو ہے اس کو میرا خیال ہے 120 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں قائم ہوئے لنجیویٹی ہے اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے معاہدوں کو نان ملٹری مینز سے جو ہے ناکام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا چیلنج قبول کر لیا ہے. ہمیں اپنی استعداد بھی جو حکمت عملی اسٹریٹجک استعداد بھی اس کے مطابق
बढ़ानी होगी। सही, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व हैं, देर आर सम रिस्क्स इन्वॉल्व टू, और उसके लिए हमें तैयार रहना है। सरदार मसूद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू टुडे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। ब्रेक पे जाने से पहले एम्बेसडर मसूद खान बात कर रहे थे कि जहां इस डील के, जिसके हर तरफ चर्चे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स हैं, वहीं पे कुछ रिस्क्स भी इन्वॉल्व हैं। और उसमें उन्होंने सर फहरिस्त जिक्र किया था कि भारत नई चालें चल सकता है। इज़राइल जो कि इस ख़ित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ही जारह पसंदाना इक़दामात रखता है, वो भी कोई नई साजिशें ज़रूर रचाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मुआहदा है जिसको हर तरफ से एक माइलस्टोन करार दिया जा रहा है और बार बार इसका जिक्र किया जाता है कि जीसीसी कंट्रीज़ ऑलरेडी काम कर रहे थे अपना एक नई मिलिट्री बॉडी बनाने के लिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अरब इस्लामिक कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं कि इसको मज़ीद एक्सपैंड किया जाए। और बहुत लोग तो नेटो के मुकाबले में इसको देखते हैं, इसको मुस्लिम नेटो का भी नाम दिया जा रहा है, इस्लामिक नेटो का भी नाम दिया जा रहा है, हर तरफ से तबसरे हो रहे हैं। इसी पे बात करते हैं और ख़ास तौर से इस वक्त बड़े प्लेयर्स, चाहे वो रशिया है, चाइना है और अमेरिका है, वो इस अग्रीमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं Dr. Adil Najam, who is an expert on IR and professor at Pardee School of Global Studies. Dr. Saab, thank you very much for joining us today.
بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ جب ہم پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی کوآپریشن کی بات کرتے ہیں تو 1960 میں اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ ماضی میں ہونے والی کسی بھی کولیبوریشن سے کس حد تک مختلف نظر آتی ہے؟ اس میں ایسا نیا کیا ہے جو پہلے نہیں تھا، کیونکہ یہ ڈیفنس کوآپریشن تو بہت عرصے سے جاری ہے. آئی تھنک بیسک ڈفرینس تو یہ ہے کہ یہ فارملائزڈ ہے. یہ اسٹیٹڈ ہے کہ جو کچھ انسٹیٹڈ تھا وہ ایک طرح سے اسٹیٹڈ ہو گیا. دوسرا اس میں کلیئرٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو طے تھا کہ اگر سعودی عربیہ پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اگر معاہدہ نہ بھی ہو تو پروبیبلی ول سپورٹ، کیونکہ آپ کی جو ہے ارمین شریفین کی سارٹ آف دیر از اے ریلیجس پل. یہ کلیئر نہیں تھا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ جو ہے وہ اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا. سو ایک وہ آ گئی. سو بٹ دا بگیسٹ ڈفرینس از کہ یہ فارملائز ہونا، اور وہ فارملائز ہونے میں جو اس کی ٹائمنگ ہے، جس میں ایک چیز جس کا ہر ایک ذکر کرتا ہے وہ قطر کا اٹیک ہے اسرائیل کا، دوسری چیز آپ کہہ سکتے ہیں OIC، لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے وہ یہ کہ دنیا جو بکھر رہی ہے، دنیا میں جو پاور سٹرکچرز اب انکلیئر ہو گئے ہیں. تو جب یہ پتہ نہ ہو کہ جو بڑے پلیئر تھے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ بڑھتا ہوا چین ہو وغیرہ، دے آر ناٹ ایز ریلائبل، تو باقی جو پلیئر ہوتے ہیں میجر پلیئر چاہے وہ گریٹ پاور نہ بھی ہوں تو وہ آلٹرنیٹو سیک کرتے ہیں. اور اس لحاظ سے ان دونوں نے آلٹرنیٹو سیک کیا. سب سے میرے خیال میں اہم جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ اس کا ہوتا کیا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ معاہدہ سائن ہو گیا، اب کیا دوسرے ممالک اس کو جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے، وی ڈو ناٹ نو. وی ہیو انڈیکیشنز لیکن وی ڈو ناٹ نو وہ کون سے ممالک ہوں گے، کیونکہ ہر ملک جب آتا ہے اس قسم کی چیز میں بالشمول پاکستان یا سعودی عربیہ تو وہ اپنا بیگیج بھی لاتا ہے نا. بالکل. مثلا صرف سعودی عربیہ پاکستان اگر دیکھیں تو بیچ میں ان دونوں کے ایران ہے، ایران کا پاکستان کے لیے بڑی اہمیت ہے، سعودی عربیہ کے لیے بڑی اہمیت ہے، لیکن دونوں کے لیے مختلف اہمیت ہے. سو دیر از اے لاٹ دیٹ اسٹل نیڈس ٹو ہیپن. گیم اگر ہے تو یہ ابھی شروع ہوئی ہے، اس لیے اس کو ایسے سمجھ لینا کہ اچھا جی اب ہو گیا ہے اور سب بڑی اچھا ہوگا، تھوڑا سا قبل اس وقت. اس وقت ڈاکٹر صاحب یہ جو گلف کنٹریز کے اندر، خاص طور سے پورے گلف میں ہم دیکھتے ہیں اس خطے کے اندر جو ایک ایمرجنگ سیکیورٹی سیناریو بن رہا ہے یا سیکیورٹی آرڈر اس کو کہہ لیجئے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پوٹینشل ہے کہ آگے جا کے ایک نئے بلاک کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، یا آپ کو یہی فریگمنٹڈ الائنسز فی الحال نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں پوٹینشیل تو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن لائکلیہوڈ اس وقت تو نہیں نظر آتا. آپ نے جس کو کیا کہا کہ سیکیورٹی کہا آپ نے کہ سیکیورٹی سچویشن بن رہی ہے یا سیکیورٹی الائنس ہوگا، تو میرے خیال میں یہ سیکیورٹی نہیں ہے، انسیکیورٹی ہے. گلف اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی سے ڈیفائن نہیں ہے، وہ انسیکیورٹی سے ڈیفائن ہے، خصوصاً اسرائیل کی وجہ سے. اسرائیل جو ہے ایک روگ سے بھی، روگ بھی بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، ایک جاریت بھی بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، بربریت کی حد تک اپنے نہ صرف غزہ میں نہ صرف ویسٹ بینک میں لیکن اپنے ہر ہمسائے پہ اب حملات کر چکا ہے. آپ اسرائیل کا نقشہ دیکھیں، ہر ہمسائے پہ کر چکا ہے اور باقیوں کو بھی دے چکا ہے. سو اس کی وجہ سے ایک فضا ہے انسیکیورٹی کی. جو اس انسیکیورٹی میں ایک اور انسرٹنٹی وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ فوجیں اور جہاز اور پیسے کس کے پاس ہیں، جو ملٹری خرچ ہوتا ہے وہ تو ان ممالک کے پاس ہیں، اسرائیل سے کہیں زیادہ خرچ کرتے ہیں. مطلب سعودی عربیہ کی جو ملٹری سپینڈنگ ہے وہ ٹوائس ایز مچ ایز اسرائیل، 8 ٹائمز اور 7 ٹائمز ایز مچ ایز پاکستان. قطر بھی ہے، اس کے پاس وہ جہاز تو بڑے اچھے ہیں، لیکن جب اس سسٹم کا حملہ ہوتا ہے اس پہ تو پھر لوگ ان کے اپنے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کس وقت کے لیے لیا تھا آپ نے. سو اس وقت جو آئی تھنک جو ورڈ ہے امپورٹنٹ وہ انسیکیورٹی ہے. دیٹ مینس، اور یہ میں خالی فزیشس نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دے نیڈ ٹو بائی سیکیورٹی سم ویئر، یا اپنے سر بازو پر یا کسی اور کی مدد سے. لیکن آئی ول سے دس دکھی دل کے ساتھ، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھی کہ اسرائیل کے خلاف کوئی سیریس ایکشن جو لے بھی سکتے تھے، جو آسان بھی ہے وہ بھی لیا گیا. چاہے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر دیے گئے ہوں جو ابراہیم اکارڈ میں جو ممالک ہیں، یا اسرائیل کی طرف جو جہاز جاتے ہیں ان ممالک سے ان کو روک دیا جائے. ٹھیک ہے، بڑی سمپل سی بات ہوتی ہے کہ جو ہماری زمین آپ نہیں استعمال کریں گے، دبئی ایئرپورٹ یا آپ ابو دھابی نہیں کریں گے، آپ کی اسرائیل کی آمد و رفت جو ہے وہ تقریباً اسٹینڈ اسٹل پہ آ جائے گی. سو دیر از ناٹ، سو دا کوشچن از کہ کیا پولیٹیکل ولنگنیس ہے ٹرو ٹو ٹیک دیز تھنگس اور ناٹ. اور ایک بار اور آخری بات کرتا ہوں، ایک اس میں چیز یہ ہے کہ عرب اسٹریٹ آئی تھنک از امپورٹنٹ. اگر ہم نہیں سن رہے عرب ممالک کے لوگوں سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سوچ نہیں رہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہماری سنائی میں نہیں آ رہا.
ایسا نہیں ہو سکتا سعدیہ کہ آپ وہ تصویریں دیکھیں، میں وہ تصویریں دیکھوں جو دل دہلا دیتی ہیں، بالکل ایسا ہے. اور ان کے جو ہمسائے میں عرب ممالک ہیں وہ تصویریں دیکھ کے ان پہ کوئی اثر نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. That's true, So very there true. has to be some ferment. بالکل صحیح. آپ نے صحیح کہا کہ ڈپلومیٹک ٹائز یا تو آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر آتے یا اکنامک ٹائز، کوئی سینکشنز کہیں سے کچھ ہوتا تو کہتے کہ ہاں جی عملی طور پہ فائدہ ہوا ہے. جو بھی سمٹ میں باتیں ہو رہی تھیں سب بہت اچھی تھی، سب نے اگری کیا، لیکن عملی اقدام نظر نہیں آئے. یہ بتائیے گا کہ جو ہم روایتی طور پہ دیکھ رہے ہیں خطے کے اندر یو ایس کی ایک بہت زیادہ گرپ رہی ہے، جو ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے، اب آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت تیزی سے وہ ٹریڈیشنل گرپ یو ایس ختم کر دے گا؟ کیونکہ اگر انہی جن ممالک کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیویلی ریلائنٹ ہیں آن دی یو ایس ڈیفنس ایکوپمنٹ کے لیے، تمام تر چیزیں وہاں سے آتی ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. پھر امریکہ کی کمپنیوں میں ان کی بہت بڑی بڑی سرمایہ کاری ہے. وہ چیزیں چینج ہوں گی یا بھی نہیں؟ دیکھیں چینج تو ہو رہی ہیں اور وہ اب مجبوری کے لحاظ سے ہوں گی، لیکن جس طرح آپ نے سوال پلیس کیا کہ کیا امریکہ گرپ کمزور کر دے گا یا لوزن کر دے گا، والنٹیرلی تو تاریخ میں کبھی کسی نے اپنی گرپ لوز نہیں کی. دیکھنا 5000 سال کی انسانی تاریخ میں کوئی ایسی پاور نہیں ہے جس کے پاس پاور تھی اور اس نے والنٹیرلی کہا اچھا یار چلو چلتے ہیں گھروں گھر. سو دیٹ از، اگر دنیا میں لوگوں کو اس وقت ذبذب اور ڈر ہے وہ یہی ہے کہ یہ کام والنٹیرلی نہیں ہوگا. تاریخ میں تو عموماً بڑی بڑی جنگوں سے ہوتا ہے، بہت قتل و غارت سے ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ گلوبل سیناریو چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ گفتگو سے عموماً نہیں ہوتا. امید یہی تھی کہ شاید اس بار جو ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو جائے اور ایک ری الائنمنٹ ہو جائے، لیکن گرفت جو ہے وہ والنٹیرلی لوزن نہیں ہوتی. یہ گفتگو صرف عرب ممالک میں نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی ہو رہی ہے، یہ جاپان میں بھی ہو رہی ہے جہاں امریکہ کے بیس ہیں. یہ مڈل ایسٹ میں بھی لوگ پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں نا ایک آرکیٹیکچر بنا ہوا تھا، وہ آرکیٹیکچر ایک طرح سے ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کا تھا یا وہ الائنس کا تھا. اگر وہ کلیکٹیو سیکیورٹی ایگریمنٹس، وہ الائنسز لوزن ہوتے ہیں جی تو ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا الائنس ایک دم آرام سے سلپ ان ہو جائے. ایک دکان بھی ہے نا، اس کے آس پاس ایک نئی دکان آ جائے اور اس کو تھریٹ کرے تو کم از کم پرائس وار تو ہوتی ہے نا. ایسا ہی ہے. سو دیٹ از وائی جو اگر دنیا میں تشویش ہے اور ڈر ہے، تشویش سے زیادہ ڈر ہے، وہ یہی ہے. یہ جو اگریمنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ پاکستان کی، فار ایگزامپل ایک سوال اس کے بارے میں جو دنیا سوچ رہی ہے وہ وہی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس میں اور کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کون آئے گا، کس ٹرمز پہ آئے گا. کیا وہ صرف مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ یہ مسلمان الائنس ہو؟ ٹھیک ہے 2 مسلمان ممالک اس وقت ہیں، لیکن اگر یہ اسرائیل ہوتا، جو نہیں ہے میرے خیال میں، اگر یہ اسرائیل ہوتا تو دیر آر پلینٹی آف کنٹریز جو اسرائیل کی حرکتوں سے بہت تنگ ہیں، بلکہ مسلمان ملکوں سے زیادہ ہیں. اسپین نے جو سینکشنز لئی ہیں وہ کسی بھی مسلمان ملک سے زیادہ ہیں جو اس نے لگائی ہیں اسرائیل پہ. دوسرا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ول دیر بی کاپی کیٹ ایگریمنٹس؟ کیا ہمیں یورپ میں یا کہیں اور اس قسم کی ایگریمنٹس نظر آئیں گی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیٹو وغیرہ کا جو اسٹرکچر ہے وہ ودر اوے ہو جائے گا. سو دا کوشچنز آر مینی، لیکن جو ڈر ہے وہ اس انسرٹنٹی کے ماحول کا ہے جو اب غیر یقینی حرکت، غیر یقینی سما جو ہے وہ یقینی ہو گیا. ٹرو. یہ آپ نے بڑا اچھا کہا، آپ نے کہا کہ یہ صرف معاملہ مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا، یورپ کا بھی یہی حال ہے. اب وہ کولیشن آف دا ولنگ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، وہ چاہے ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز ہوں یا پھر رشیا یوکرین وار سے تھوڑا سا، یوکرین کی طرف سے، یوکرین کی حمایت سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا ہو تو ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے. سو اگر میں آپ سے کہوں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک کرمبلنگ آپ کو ورلڈ آرڈر ورلڈ وار 2 کے بعد نظر آتا تھا، گلوبل آرڈر جو نظر آتا تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے باقاعدہ طور پہ؟ میں تو بڑے عرصے سے، پچھلے 3-4 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اب جو ہے ہم اس کا جو ملبہ گرنے کا، وہ جو بلڈنگ ڈیٹونیٹ ہوتی ہے نا، ایک وقت آتا ہے جب ٹھا کر کے گرتا ہے، تو یہ وہ ٹھا کر کے گرنے والا ہے. جو ٹرمپ صاحب کی پہلی ٹرم میں جو ڈیمولیشن انہوں نے شروع کر دی تھی، وہ یہ اس کا، اور خالی انہوں نے کی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں لیکن اس سے ایکسیلریٹ ہو گئی. ایک اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی، اس حوالے سے جو which I've been trying to say، کہ ہم اس کو کہتے ہیں نیٹو. آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی مسلم نیٹو اور وٹ ایور، اور نیٹو اب تک علامت تھی ایک بڑی اسٹرانگ الائنس کی، لیکن آج کی تاریخ میں تو وہ علامت ہے ایک ویک الائنس کی، ایک انفیکٹو الائنس کی، رائٹ؟ کہ رشیا
यूक्रेन पे हमला किया हुआ है, और नेटो जो है वो इनफेक्टिव है। पिछले कुछ महीनों से अगर आप यूरोप में किसी मीटिंग में बैठे हो तो पोलाइटली बड़े खामोशी से जिक्र कहीं से आ जाता है कि यार NATO -1 के बारे में सोचना चाहिए, जी कि अगर अमेरिका गारंटी देने को तैयार नहीं है तो शायद हमें वो अलायंस ऑफ द विलिंग की बात करें। आपने अगर पिछले हफ्ते की खबरें हमने जो देखी कि पोलैंड ने कहा कि मेरे ऊपर रशिया ने अटैक किया, बिल्कुल कल या परसों मेरे ख्याल में एस्टोनिया ने कहा कि ड्रोन आया, और वो दोनों नेटो के ममालिक हैं, जिसका मतलब है नेटो रूल ये है कि अब नेटो जो है उस अटैक का जवाब देगा। दोनों बार नहीं, दोनों बार इट इज नॉट गोइंग देयर, पार्टली बिकॉज ऑफ द यूएस, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। सो इस वक्त नेटो पे बड़े प्रेशर हैं, और वो जो सारे मुआहदे, जैसे ना आपको याद होगा सीटो होता था, सेंटो होता था, सो मेनी ऑफ देम हैव विदर्ड अवे। जो आपने आखिरी बात में ये कहूंगा कि जो आपने कहा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्रम्बल हो रहा है, और बहुत हद तक पहली जंग अजीम से पहले जो एक तजब्जुब था जी हमें फिर से वो नजर आ रहा है। उसमें भी हमें ये अलायंस बाजी बहुत सारी नजर आई, लोगों का इधर उधर देखना, अपने ऑप्शंस जनरेट करना नजर आया, जो आज इसका साथी है वो कल उसका साथी होता नजर आया। सो यकीनन द गेम इज अफुट। सही। अच्छा, अब दो ममालिक का जिक्र करते हैं, रशिया और चाइना, जिनके ज़ेर साया या ज़ेर असर चलने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मजबूत हो रही हैं, ब्रिक्स और SCO की तरफ ममालिक का रुख हो रहा है। अब पहले रशिया की बात करते हैं। इस वक्त रशिया पूरे तरीके से यूक्रेन के साथ इस जंग में उलझा हुआ है, तो क्या रशिया अफोर्ड कर सकता है, या कोई चांस है, कोई पोटेंशियल है इस वक्त के एक नया कोई सिक्योरिटी एक्सेस नज़र आए आपको? मॉस्को उसको किस तरीके से लेकर चल सकता है, या फिर ओवर स्ट्रेच्ड है जी यूक्रेन के हाथों और अभी पॉसिबिलिटी कोई नहीं है? मेरे ख्याल में ओवर स्ट्रेच्ड है। देखिए, रूस जो है वो रूस नहीं है, वो सोवियत यूनियन नहीं है, और अगर इस वक्त कोई राइवल है तो वो चीन है, और राइवल जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है अभी तक वो इक्वल हो गया हो। अभी भी मिलिटरीली चीन की परेड बहुत बेहतर है। चीन के वेपन्स जो हैं वो अब बैटल टेस्टेड हो गए, इंक्लूडिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो उनको एक बहुत बड़ा फिलअप मिला है, लेकिन शेयर नंबर्स पे तो अभी भी अमेरिका जो है वो अपना अगर सबसे बड़ा राइवल देखता है तो वो चीन को देखता है। रूस को वो एज अ पावर देखता है, लेकिन आई डोंट थिंक एट दैट स्टेज क्या कोई नई चीजें निकलेंगी। नियरली सर्टनली निकलेंगी, लेकिन वो क्या निकलेंगी इतनी अकल मेरे पास नहीं है। तारीख ये कहती है, अगेन मेरे पास कोई खबर नहीं है, तारीख ये कहती है कि इस किस्म के मौके पे बहुत सी चीजें जो है ना वो टूटती हैं बनती हैं, टूटती हैं बनती हैं, और फिर जो चीज निकल आती है वो कोई फर्क होती है। एक तरह से आप SCO की स्ट्रेंथनिंग देख रहे हैं, चीन की मसल फ्लेक्सिंग देख रहे हैं। आप ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का जो टेस्ट है वो इकोनॉमिक है। वो ब्रिक्स इज नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस। ब्रिक्स का टेस्ट यह है कि ब्रिक्स की इकोनॉमी यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी से पहले ही बड़ी थी, उनकी आबादी पहले ही बड़ी थी, लेकिन उनका आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप बड़ा कमजोर था। सवाल ये कि क्या इन टैरिफ जो कर रहे हैं ट्रंप साहब, दैट विल फोर्स ब्रिक कि अच्छा अगर हम अमेरिका नहीं भेजते तो हम आपस में अपना इतना बढ़ा देते हैं, ठीक है, जो उनके पास मार्केट जरूर है। सो द इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ब्रिक्स पे नजर रखनी है। और दूसरों पे मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूँ, एक बार फिर दे देता हूँ। आपको याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो रूस जो था, सोवियत यूनियन, वो जर्मनी के साथ। जब उसका बीच हुआ तो रूस जो सोवियत यूनियन अमेरिका के साथ था। बिल्कुल। जैसे ही उसका खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन और अमेरिका जो है वो इट कुत्ते का वार हो गया ऐसे है। राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी अलायंसेस आर नॉट परमानेंट। अलायंस तो कभी भी परमानेंट नहीं नहीं होती, होते, ट्रू। लेकिन अनसर्टेनिटी में मेरा, आप इंडिया देख लेना, इंडिया मोदी का यार, ट्रंप सरकार, आई नो, अभी तो चाह और वो बहार वहां वाली के भी उन्होंने वापस ले लिया इस्तना। सो हमें सिर्फ मेरे ये गुजारिश ये होगी कि अगर ये दूसरे मोदी साहब के साथ हो सकता है, दूसरों के साथ भी हो सकता है ना। सो इन टाइम्स लाइक दिस यू हैव टू बी केयरफुल। ये जोम नहीं होना चाहिए कि मैं पुग गया हूँ, मैं बड़ा अच्छे मौके पे हूँ इस वक्त, सो दिस विल लास्ट, नथिंग लास्ट। सही। अब ज़रा लास्टली चाइना की भी बात कर लेते हैं। हाउ इज चाइना व्यूइंग दिस, एंड कुड दिस अग्रीमेंट जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का है, ये अलाइन होता है विद दैट ब्रॉडर विजन ऑफ चाइना अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, गिवन देयर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, गिवन सऊदी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? ऑन पेपर तो मुझे नहीं नजर आता। आई एम ऑल्सो इंट्रीग्ड। देखिए, एक सवाल पूछा जाता है हमेशा कि क्या सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से इजाजत ली होगी इस एग्रीमेंट से पहले, क्योंकि वो बड़ा उनका करीब है।
میرا اپنا ہی خیال ہے کہ سعودی عربیہ نے اجازت نہیں لی ہوگی لیکن انفارم ضرور کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پاکستان نے آئی ایزیوم یہ اگریمنٹ کرنے سے پہلے کیونکہ ہمارے تعلقات اتنے دیرینہ ہیں ان کو انڈیکیٹ ضرور کیا ہوگا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہوگی. ابھی تک اگر ہمیں ٹرمپ صاحب سے خاموشی ہے اس اگریمنٹ پہ تو چائنا کی خاموشی تو اور بھی زیادہ سٹننگ ہے. سو نائدر آف دیم ہیز کم آؤٹ اینڈ سیڈ کہ یہ غلط بات تم نے کی ہے, تم نے ہمارے خلاف کوئی چیز کر لی ہے. مے بی دونوں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ کہاں جاتی ہے, اس سے ہمارا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. میں چائنا کے حوالے سے ہمارے وہ قریبی بھی ہے, دوست بھی ہے, ون میں بی امپریسڈ, لیکن ایک جو دنیا چیز دیکھ رہی ہے وہ یہ کہ چائنا کا جو ریلیٹو سائلنس ہے پیلسٹائن پہ وہ گریٹ پاور بیہیویئر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل خاموش ہیں, دے آلویز ڈو ٹیک دا رائٹ سٹانس, لیکن وہ اسٹل ایز اے مائنر پاور سٹانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں چائنا کے حوالے سے میرے خیال میں سوال یہ ہے کہ چائنا از ہیسیٹنٹ ٹو ڈکلیئر اٹ سیلف اے گریٹ پاور. ان کا یہ ہے کہ یار وقت ہماری سائڈ پہ, بس کرتے رہو کام جو کر رہے ہو ہم کرتے ویسے رہو. رائز کر رہے ہیں, باقی سارے فال کر جائیں گے, وی ول ایمرج گریٹ. سو ان کو کوئی جلدی نہیں, جلدی نہیں ہے. بٹ آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ جائے گا. لیکن اگر آپ ماسکو میں ہیں, اگر آپ بیجنگ میں ہیں, اگر آپ واشنگٹن میں ہیں, آپ ان تمام چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, موسٹلی ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آگے کیا ہوگا. آگے کیا ہوگا. رائٹ. ڈاکٹر عادل نجم, thank you very much for joining us today on World View. We'll take a break here. Stay tuned. درست ہر وقت بر وقت. کہتے ہیں نا کہ جب وقت تبدیل ہوتا ہے تو خدائی کے دعوے کرنے والے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں. بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں اور دوسروں کو عبرت کا نشان بنانے کا کہنے والے خود عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. آج ایسی ہی کچھ صورتحال دہلی میں بیٹھے ہوئے حکمران نریندر مودی کی بن چکی ہے. ہر چال ناکام ہو رہی ہے, ہر موہرا پٹ رہا ہے اور کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی. وہ امریکہ جس کے سہارے سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے خواب دیکھے تھے, آج وہی امریکہ مودی اور انڈیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. ہر ترکیب الٹی پڑ رہی ہے. سوچا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے بعد میں امریکہ کے ساتھ اپنی شرائط پر ٹریڈ ڈیل حاصل کر سکوں گا. سوچ تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین اور روس سے قربت کو دیکھتے ہوئے ہماری شرائط ماننے کے لیے رضامند ہو جائیں گے. ہم بھی کچھ ایسا ہی سوچتے تھے. ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا اور امریکہ کے تجارتی مذاکرات کا آغاز ہو چکا تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ امریکہ لچک دکھاتے ہوئے انڈیا کی روس سے تیل کی خریداری روکنے والی شرائط میں کچھ نرمی پیدا کرے گا. لیکن ابھی کی خبریں ہمیں کچھ اور ہی رخ بتا رہی ہیں. امریکہ نے روس سے تیل کی خریداری جاری رکھنے پر ٹیرف کو 25 سے بڑھا کر 50% کر دیا تھا. لیکن واشنگٹن نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے دہلی کو ایک اور زوردار جھٹکا دیتے ہوئے چابہار پورٹ کے لیے 2018 میں امریکی پابندیوں میں دی گئی چھوٹ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے. ایران کی چابہار پورٹ کو انڈین حکومت گولڈن گیٹ کہتی تھی اور اسی گولڈن گیٹ کی بدولت انڈیا پاکستان کو بائی پاس کرتا ہوا افغانستان کے راستے وسطی ایشیا تک متبادل تجارتی روٹ چلانے کی کوشش کر رہا تھا. ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی چابہار پورٹ کو دی جانے والی استثنا ختم کر کے وسطی ایشیا تک رسائی کو روک کر انڈین خواب کو چکنا چور کر دیا ہے. امریکی پابندیوں کے سائے تلے چابہار پورٹ کے ذریعے تجارت ممکن نہیں رہے گی. امریکہ کی طرف سے ایکسپورٹس پر 50% ٹیرف کے بعد چابہار پورٹ پر استثنا ختم ہونے کا مطلب انڈین معیشت پر بہت تیزی سے اس کے اثرات
वाज़ेह होंगे। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि चाबहार पोर्ट पर इस्तिस्ना खत्म करने का मकसद ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के हुसूल से रोकना है। अमरीकी अहकामात के बाद चाबहार पोर्ट के जरिए कारोबार करने वाली कंपनियां अमरीकी पाबंदियों की जद में आ जाएंगी। जो शख्स और जो कंपनी चाबहार के जरिए कारोबार करेगी उसको अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी पाबंदियों के बाद इंडिया की कई दहाइयों की सरमायाकारी जाया होती हुई दिखाई देती है। चाबहार पोर्ट के साथ इंडिया के ताल्लुक की एक तवील तारीख है, जिसका आगाज 70 की दहाई में हुआ था और चाबहार पोर्ट के जरिए इंडिया की कोशिश थी कि ईरान और अफगानिस्तान के सेंट्रल एशिया तक रसाई मुमकिन हो सके और साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ ईरान और अफगानिस्तान में एक प्रॉक्सी सेटअप खड़ा किया जाए। 2001 में इंडियन वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान का दौरा किया था और चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद पोर्ट की तामीर का आगाज हुआ और 2024 में इंडियन हुकूमत ने 10 साल के लिए पोर्ट के इंतजामी उमूर संभालने का मुआहदा किया था। दिल्ली को मालूम था कि ईरान अमरीकी पाबंदियों की जद में है, लेकिन हम अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर पोर्ट से अपनी तिजारती सरगर्मियां जारी रखेंगे और हम पर पाबंदियां नहीं लग सकेंगी। लेकिन खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका के लिए मजीद इस्तिस्ना जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तानी नुक्ता नज़र और कौमी मुफाद में देखा जाए तो गुज़श्ता कई साल की इंडियन मेहनत के पीछे एक अहम नुक्ता ये भी था कि हम ईरानी सरजमीन और फिर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी नेटवर्क चलाएं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में हमारी मदद करे। माजी में हम इंडियन एजेंट कुलभूषण यादव की पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयां देख चुके हैं। कुलभूषण यादव चाबहार के जरिए ही ऑपरेट करता था। इसी तरह ईरान के बाद इंडिया अफगानिस्तान में भी एक भरपूर नेटवर्क चला रहा था और आज भी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसमें बिलाशुबा सबसे अहम किरदार दिल्ली का है। चाबहार पोर्ट की बंदिश की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की दहशतगर्द कार्रवाइयां भी असरअंदाज होंगी, इंडियन नेटवर्क भी कमजोर होगा और दूसरी जानिब ट्रंप पॉलिसीज ने मोदी के मुकम्मल सियासी करियर को भी दांव पर लगा दिया है। मोदी की तीसरी टर्म पहले से कई गुना ना सिर्फ कठिन दिखाई दे रही है, बल्कि मोदी के लिए अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.